صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم سامعین، سامعات، ناظرین و ناظرات اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا. گویا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس آدمی کا انہی قوم کے ساتھ حشر ہوگا. اب ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا راستہ تلاش کریں کہ ہمارا حشر کیسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. آیا ہمارا حشر صلحاء و صالحین کے ساتھ ہو، یا ہمارا حشر فساق و فاسقین کے ساتھ ہو؟ ہمارا حشر یہودی و نصارہ کے ساتھ ہو؟ وہ ہماری چوائس ہے. ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ حشر کے دن ہم کن کے ساتھ اٹھے، ہمارا اجتماع کن کے ساتھ ہو، ہمارا حشر کس کے ساتھ. بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فی الحال ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایسی چیزیں آئی ہیں جو 100% یہودی و نصارہ اور دوسرے ادیان والے کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہی ہیں. ایسے بے شمار چیزیں وجود میں آئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انگریزی نیا سال منانا. آج کل ہمارے دیار میں بھی یہی ہے کہ جب نئے سال آنے والے ہوتے ہیں تو اچھے خاصے لوگ جو دوسرے اوقات دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ایسی چیزوں میں ملوث ہیں. کہیں پر پروگرام مناتے ہیں، کہیں پر ناچنے اور گانے کے محفل سجائے جاتے ہیں، کہیں پر کیک وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، تو پھر کہیں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. یہ ساری رسم و رواج جو خالصتاً یہودی و نصارہ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کو ہم مسلمان اور مومنین اپنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے شعور اور عقل ابھی تک بیدار ہونے کا نام ہی نہیں کہ ہم کو یہ چیز اپنانا چاہیے یا کوسوں دور رہنا چاہیے. ہمارے چھوٹے چھوٹے اولاد جو ابھی تک شعور نہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کرنا چاہیے.
बूढ़े बच्चे नौजवान सब इनमें मुलविस है। और गोया के ऐसा माहौल पैदा हो रहा है, गोया कि वो दिन ईद है, वो दिन ईद है। कुरान और अहादीस की रोशनी में ये बात आया होती है कि हमें कमरी तारीख, जिसको अरबी तारीख चांद की तारीख कहते हैं, उसका इल्म रखना चाहिए। ताकि मुफस्सिरीन ने कहा कि अगरचे चांद की तारीख की मालूमात रखना अगरचे फर्ज ऐन नहीं है, लेकिन फर्ज किफाया जरूर है। और फर्ज किफाया का दर्जा आप हजरात को मालूम है, जैसे जनाजे की नमाज फर्ज किफाया है कि कोई तो शरीक हो जाए, अपने महल्ले में से कोई शरीक हो जाए तो सबकी तरफ से फर्ज अदा हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई शरीक ना हो तो ऐसी सूरत में पूरे महल्ले वाले गुनहगार हैं, तमाम लोग, तमाम मुसलमान गुनहगार। तो ऐसे ही कमरी तारीख का इल्म रखना फर्ज किफाया है। जिस चीज को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आई है कि वो फर्ज किफाया है, आज हमारे नजदीक अहमियत इस तरह खत्म हो गई है कि 100 में से 98% लोगों को कमरी तारीख का इल्म ही नहीं है। जो फर्ज किफाया है उसका हमें इल्म नहीं है। और अंग्रेजी तारीख जो हमारे लिए फर्ज ऐन तो दूर की बात है, सुन्नत मुस्तहब के दर्जे में भी नहीं है। बस एक छोटी सी जरूरत है कोई पूछताछ के लिए, कहीं लिखने पढ़ने के लिए, उसको हमने इस तरह एहतिमाम के साथ याद किया है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी अंग्रेजी तारीख याद है। ये तो किसी हद तक फिर भी ठीक है कि वक्त जरूरत है, उसको इल्म रखना चाहिए, लिखने पढ़ने दरखास्त वगैरह लिखने में काम आता है। लेकिन उसके लिए नए साल मनाया जाए, उसके लिए बाकायदा प्रोग्राम किया जाए, फंक्शंस किए जाए, उसके लिए खाने का धूमधाम मचाया जाए, पटाखे फोड़े जाए, आखिर क्या है? ये क्या जुमा है? ये क्या बकरीद है? ये क्या ईद उल फितर है? क्या ये शब कदर है जो उसके लिए इतना एहतिमाम मुसलमान करे? आखिर मुसलमान की बेगैरती और बेहिसी के दर्जे यहां तक पहुंच चुका है कि वो इन चीजों को अब गलत भी नहीं समझ रहे हैं। ऐसे फजूल खर्ची करने को वो नाजायज में नहीं समझ रहे हैं, गोया कि शरीयत का एक हिस्सा समझ रहा है। अगर वो अकीदतन ना समझ रहे हो, लेकिन उनके अफाल से तो यही समझ में आ रहा कि गोया कि ये भी कोई दिन का हिस्सा है। आखिर हमारे ज़मीर कब तक जागेंगे? हमारे दिल कब बेदार होंगे? क्या हम यूं ही सरकार के दिन को मिटते देखेंगे? क्या हमारे घरों में सुन्नत जिंदा नहीं होंगे? क्या हम अपने कल्चर और मुआशरे को इस्लामी मुआशरा नहीं बना सकते? क्या हर एक सुन्नत पर हमें नजर नहीं रहेगी? अगर यूं ही दिन मिटता रहे तो खुदा ना खास्ता कयामत के दिन सरकार अगर हमसे पूछे कि तुमने मेरे दीन को जिंदा रखने के लिए क्या किया, जिसको फर्ज किफाया बताए उसके लिए तुमने क्या किया, और जो फर्ज किफाया नहीं है तुमने उसके लिए इतना मर मिटे क्यों है, तो हम क्या जवाब देंगे? आज एक एक करके हमारे घरों से सुन्नत रुखसत हो रही है और हर एक एक करके हमारे घरों में गुमराही और जलालत चली आ रही है। इसकी वजह क्या है? मेरे नजदीक इसकी वजह सबसे पहले जो सरपरस्त हजरात है वो है, वो अपने बच्चों को, अपने मातहतों को, अपनी बीवियों को ऐसी चीजों को करने के लिए मना भी नहीं करते हैं, बल्कि जब वो लोग इसरार करते हैं तो ऐसे प्रोग्राम वो मनाते हैं
اور وہ یہ تک نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے شریعت میں ایسی چیزوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھے جائے کہ تمہاری بھائی بہن، تمہاری بیوی بال بچے، تمہارے دوست و احباب ایسے چیزوں میں ملوث ہو کر دین کو مٹانے میں لگے تھے، تم نے کیا کیا میرے دین کے لیے؟ جس دین کو پھیلانے کے لیے میں خون بہا چکا، تم میرے امت ہو کر میرے اس دین کے لیے کیا قربانی کی ہے؟ تو قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے جو ہم اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر صبح سے شام تک اگر ہم سوچیں تو خود ہمارے نزدیک یہ آیا ہے کہ سرکار کے دین کو بچانے کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ 1.5 دن کی زندگی کے لیے جو دنیا میں ہم آئے ہیں تو روز ہم محاسبہ کرتے ہیں، حساب لیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہ فرنیچر ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں LCD ٹی وی ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں فلاں ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں فلاں ہونا چاہیے، جس کی کوئی بقا نہیں ہے۔ آج آگ بند ہو جائے گی تو ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سجانے میں ہم پورے دن لگا دیتے ہیں اور انہی کے حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں۔ اور جہاں پر ہمیں ایک لمبی زندگی گزارنا ہے، قبر کی زندگی بھی لمبی ہے، حشر کی زندگی بھی لمبی ہے، جو لمبی ہی لمبی زندگی ہے اس کے لیے پورے زندگی میں بلکہ پورے دن میں ہم کبھی یہ خیال ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ آخر میرے دوست اور بزرگوں، ایسی بے دینی کے ماحول اگر سجتے چلے جائیں گے تو ہمارے دین، ہمارے تھوڑے دن کے بعد ہمارے اولاد کے اندر کچھ دینی معلومات باقی نہیں رہیں گے۔ اور ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے وہ پوچھیں گے کہ بابا نماز کیوں پڑھنے جا رہے ہیں، آپ مسجد کیوں جاتے ہیں، آپ قرآن کیوں تلاوت کرتے ہیں، ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کے لیے ایک اجنبی ہوں گے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دین کے بچانے کی ہم فکر کریں۔ غلط رسم و رواج، یہودی و نصارہ کے طریقوں کو ہم رخصت کر دیں، گھروں سے نکال دیں، لیکن یاد رکھیے کوئی چیز کو ایک دم سے آپ گھر سے نہیں نکال سکتے، وہ آپ کے لیے بوجھ ہوں گے، بار بن جائیں گے۔ اسی لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ایک ایک بے دینی کو گھر سے ہم نکالیں، ایک ایک کر کے، ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کر کے، اور ہر ایک اس کے بدل میں ہر ایک غلط چیز کو ایک دن نکالیں اور اسی کی جگہ میں ایک سنت کو ہم زندہ کریں۔ ہر ایک بے دینی ہم سے نکل جائے اور ہر ایک دینداری ہمارے گھر میں آئے تو اللہ چاہے ہماری کوشش اگر یہ رہی اور ساتھ ساتھ ہمارے گھر والے کو ہم سمجھا سکے، ہمارے معاشرے کو ہم بنا سکے، ہمارے ماحول کو اگر ہم بنا سکے تو ہر روز ایک ایک بے دینی ہمارے گھر سے نکلیں گے اور ایک ایک دینداری پیدا ہوں گے، تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا گھر ایک اسلامی روشن دان کی طرح چمکنے لگیں گے اور آپ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا گھر اسلامی ساز ڈھج میں ایسے ڈھل جائیں گے کہ آپ کو خوشی ہوں گی ہر طرف سے کہ میرے گھر میں دینداریاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور ایک ایک کر کے بے دینی چلے جائیں گے تو اب دل میں یہ سکون کے احساس کریں گے کہ واقع آج تک میں نے کیسے گمراہی میں پڑا رہا۔ تو اس طرح ہمیں دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ تدریجاً ہمیں یہ دینداری کو گھر میں لانا ہے اور بے دینی کو گھر سے نکالنا ہے۔ تو اس لیے آج سے ہم عزم کریں کہ کوئی یہودی و نصارہ سے ملنے جلنے والی جتنے بھی پروگرام ہیں، جتنے بھی فنکشنز ہیں، ہم اس کو قطعاً جگہ نہیں دیں گے بلکہ اس کو ختم کر دیں گے اور دینداری کی ہر ایک چیز کو ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے حیات جب تک ہے، جب تک ایسے پروگرام آتے رہے، ہم پہلے سے بالکل چوکنا ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے بھائی بہن کو اس سلسلے میں چوکنا کریں، متنبہ کریں اور تاکید کریں کہ ان چیزوں کے ساتھ ہماری دینداری کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف دینداری کو لے کر جانا ہے دنیا سے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کے لیے ہمارا ذخیرہ ہی ہے۔ تو آج اتنی سی بات ضرور یاد رکھیے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں سے
ہر ایک بے دینی چیز کو نکالنا ہے. اور اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ وہ گھر میں اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرے اور طے کرے اور ٹھنڈے دماغ سے سمجھے کہ اس چیز کو کس طرح ہم دھیرے دھیرے گھر سے رخصت کر دیں. اور ہمارے گھر میں دینداری پیدا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اب یہ کرنا چاہیے کہ روز جو اپنے اپنی مصروفیات کے بعد جب کھانے ہونے سے فارغ ہوتے ہیں تو بیوی بال بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، بیٹھ کر یہ کرنا ہے، آپس میں مشورہ کرنا ہے کہ اس طرح دنیا کی حالت ہے، ہمیں دینداری کو کس طرح گھر میں جگہ دینا ہے اور بے دینی کو کس طرح گھر میں نکالنا ہے، اور ہمیں نیک عمل کس طرح کرنا ہے. قرآن تلاوت کی ایک وقت بنا لیجئے اور اپنے اپنے گھروں میں اس کا جو ہے رواج بنائے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ایک ایک کر کے گھروں میں دینداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ایک کر کے بے دینی کو گھر سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہودی و نصارا اور مجوسی اور تمام ادیان باطلہ کو ہم اپنے دل سے نکال دے، گھروں سے نکال دے، ماحول اور معاشرے سے بالکل ان کی جگہ کو ختم کر دے. ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے، یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو آخر درجے تک اہمیت دے کر ہم ان چیزوں کو بچائیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین کے خاطر لہولوان ہوئے، اس دین کو ہمیں جان و جگر سے بچانا ہے اور بے دینی کو جہاں تک ہو سکے اس کو نکال دینا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے برے رسم و رواج سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے دینداری بیدار کرنے کی مہم چلانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تا حیات ہمیں ان چیزوں پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.